सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 113 का बयान हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 114 में इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की मसाजिद में अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने से लोगों को रोके और मस्जिद को ख़राब करने यानी मस्जिद को वीरान करने में कोशिश और काविश करे। ये आयत करीमा जो है इसके बारे में अहले तफसीर में कि इसका शान नुज़ूल क्या है, इसमें इख्तिलाफ है, यानी दो कौल आए। एक कौल ये है कि ये आयत जो है उन नसारा के बारे में नाजिल हुई जो रोम के रहने वाले थे। उन्होंने जो है बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और वहाँ के जो यहूद थे उनको कत्ल किया, गिरफ्तार किया, उनके बच्चों और बीवियों कैदी बनाया, उनके जंगजुओं को कत्ल कर डाला और फिर उसकी बेहुरमती उन्होंने की कि उसके अंदर उन्होंने नजासतें डाली और खिंजीर को उसमें कत्ल किया, ज़िबा किया। ये तमाम मामलात जो हैं और इसी तरह वो वीरान रहा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने तक, ज़माने खिलाफत। फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ये बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। और इसके अंदर जो है दूसरा कौल ये बयान किया जाता है, ये आयत करीमा जो है उन मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई कि जिन्होंने मुसलमानों को मस्जिद में आने से मना किया, मस्जिद हराम और नमाज़ पढ़ने से मना किया। ये वाक़या जब का है जब सुलह हुदैबिया हुई थी, उन्होंने हज और उम्रा करने से और नमाज़ पढ़ने से मुसलमानों को मना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तो उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं है कि जो मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने से लोगों को रोके। इस आयत करीमा से बड़े मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया हमारे फुक़हा ने, उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो नाम है, उसका जो ज़िक्र है अल्लाह तबारक व तआला का, सिर्फ उसका नाम लेना ही ज़िक्र है या और कुछ भी, यानी तिलावत कुरान भी जो है अल्लाह का ज़िक्र आएगा या नहीं आएगा? तो अल्लाह का ज़िक्र है तिलावत कुरान में। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा का ज़िक्र, ये भी ज़िक्रुल्लाह में शामिल है। तस्बीहात और तहलीलात और तकबीरात का मामला करना, ये भी जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में दाखिल है। तो मस्जिद में इन बातों से रोकना, यानी मस्जिद तो ख़ुद इसीलिए बनाई गई ना कि अल्लाह का वहाँ पर ज़िक्र किया जाए, ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया वसआ फ़ी ख़राबिहा, और उसकी यानी मसाजिद को ख़राब और वीरान करने में लोग कोशिश करें। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र से लोगों को रोकना ये हर हाल में बुरा है, हर जगह बुरा है। लेकिन ख़ास तौर पर जो मसाजिद की तामीर का मामला होता है वो किस लिए होता है? अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का नाम लिया जाए। तो ख़ास तौर पर जो है ये बहुत ज़्यादा कबीह है, बहुत ज़्यादा बुरा है कि अल्लाह ताला का नाम मस्जिद में लेने से रोका जाए। अब बस औक़ात हमारे जो है ऐसा होता है कि मसाजिद के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हो रहा होता है, यानी कुरान पढ़ रहे होते लोग और बच्चे भी पढ़ रहे होते, तो बाज़ लोगों पर ये गिरा गुज़रती है। तो उन्हें इस आयत करीमा से सबक हासिल करना चाहिए। मना भी कर देते हैं, बाज़ जगहों पर मैंने देखा है मना करते हैं। दर्स हो रहा होता है, कुरान मजीद का दर्स है, हदीस का दर्स है या कोई दीनी किताब पढ़ी जा रही है, तो लोगों के दिल पर गिरा गुज़रती है। भाई तुम्हारे दिल पर क्यों गिरा गुज़र रही है? तो अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है ना। और मस्जिद का जो तामीर का मामला है, मस्जिदों को जो बनाने का मामला है, मस्जिदों की जो बुनियाद है सिर्फ इसलिए तो रखी गई है ना कि यहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र हो। यहाँ कोई नेताओं का ज़िक्र होगा क्या? यहाँ तो सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में मना किया है कि मस्जिद में जो है अल्लाह के गैर का ज़िक्र नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ होगा ज़िक्र तो खुदाए पाक का होगा और रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होगा। तो जिस अंदाज में भी लोग अल्लाह का ज़िक्र मस्जिद में बैठकर करते हों, तो हमें ऑब्जेक्शन की और हमें एतराज़ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अगर हमने इसमें दखल किया
تو بڑے گناہ کے مرتکب ہوں۔ یہاں پر دیکھ لیں یہ آیت کریمہ اگرچہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن فقہائے اسلام نے جو اس سے استنباط کیا ہے مسائل کا، وہ یہ تمام میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نماز کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، آپ بیٹھ کر جو تسبیح و تحلیلات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو مسجدوں کی جو بنیاد ہے وہ اسی وجہ سے ہے، یہ خرابیہ، تو اس کو خراب کرنے میں نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اسی سے فقہائے اسلام نے ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے، ایک مسئلہ اور یہ نکالا ہے، مسجد بنانا اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، برابر میں جو مسجد ہے اسے مجھے ویران کرنا ہے، اس وجہ سے کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے کہ برابر میں جو مسجد ہے اسے مجھے ویران کرنا ہے، تو یہ سخت حرام ہے۔ حالانکہ مسجد جو ہے بنانا ثواب کا کام تھا، لیکن اس کا ارادہ جو ہے ارادہ بد اب شامل ہو چکا ہے، اس نے برے ارادے سے اب جو ہے مسجد کی تعمیر کی ہے، یعنی مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ تقویٰ پر نہیں ہے، اللہ عز و جل کی رضا پر نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مسجد زرار کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے منہدم کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ تقوی پر نہ تھی، اس کی جو بنیاد تھی اسلام کے خلاف سازشوں کا وہ اڈا بنایا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، دین اسلام کو ختم کرنے کی وہاں پر پلاننگز ہوتی تھی، سازشیں رچی جاتی تھی، اللہ نے فرمایا اس کو منہدم کر دو، یہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی۔ مسجد تو وہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کا ذکر، وہ مسجد ہو سکتی ہے۔ جہاں مسجد میں جو ہے اللہ کے دین کو ختم کرنے کی، اور جو صاحب دین ہے، جو دین لے کر آئے، فاؤنڈر آف اسلام ہیں، ان کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہوں، تو وہ کبھی بھی جو ہے مسجد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ دکھاوے کے طور پر۔ تو ایک مسئلہ یہ استخراج اور استنباط کیا فقہا نے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکنا۔ اب چند اشخاص ایسے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں، فقہا نے فرمایا، کیونکہ حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے کہ مسجد میں یہ لوگ نہ آئیں، ان کو منع کر سکتے ہیں، تو حدیث میں ایسا آ رہا ہے، قرآن میں اس طرح آ رہا ہے، تو یہ لوگ اس آیت کریمہ سے مستثنی ہوں گے، جیسے پیاز، لہسن وغیرہ، یا جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ منع کیا ہے فقہا نے کہ وہ مسجد میں اس کو منع کریں گے کہ آپ منہ صاف کر کے آئیے مسجد میں آئے۔ تو کوئی نجاست، ایسے جنوبی شخص ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں وہ داخل نہ ہو، اس کو منع کیا جائے گا کہ آپ غسل کر کے آئیے۔ یہ استنباط کیا ساری چیزیں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کا ادب بتایا ہے، مسجد کا ادب بتایا کہ مسجد کا ادب کیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے یہ حق نہ تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے سوائے اس کے کہ وہ خوف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے تو گناہ گاروں کے جو ہے گناہ دھلتے ہیں، یہاں پر بڑے سے بڑا گناہ گار یہاں پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے پاپیوں کے پاپ دھل جاتے ہیں، تو یہاں پر داخل ہو تو جھکاؤ کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہاں کوئی ثروت مند نہیں ہے، یہاں کوئی مالدار کی مالداری نہیں چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف خدا کی چلے گی۔ یہاں پر سجدہ اللہ کے لیے کیا جائے گا، یہاں پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، خدا کا حکم چلے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر جو داخل ہونے کا حق تھا یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے، یعنی خوف کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے داخل ہوتے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے مسجد میں داخل، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہے نا، اللہ ہم پر جو ہے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کے ہم پر دروازے کھول دے۔ اس طرح داخل ہو، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو مسجد کے اندر، درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہو، دایاں قدم داخل رکھتے ہوئے جو ہے داخل ہو، ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بارگاہ عام بارگاہ نہیں ہے۔ یہاں پر داخل ہوتے ہی جو ہے نیکیوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے، نیکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس حضور نے فرمایا مسجد سے پڑھ کر اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، سب سے اچھی جگہ اس کو قرار دیا مسجد کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ یہاں پر جو آدمی آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر
ساری ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے. باہر اس کو جو ہے رزق کی ٹینشن ہے, گھر کی ٹینشن ہے, بچوں کی ٹینشن ہے, یہ ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں اس کو. لیکن جیسے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اب اسے ایک ہی فکر رہتی کہ مجھے اب جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس کے قلب کو, اس کے دل کو جو ہے مسجد میں سکون مل رہا ہوتا ہے. نہ اسے کاروبار کی فکر ہوتی ہے, نہ گھر بار کی فکر ہوتی ہے, سجدے رکوع کی فکر ہوتی ہے, عبادت اور نیکیوں کی فکر ہوتی ہے. تو مسجد کتنی بہترین جگہ ہمارے, یعنی یہاں پر روح کو بھی سکون ہے اور ہمارے جسم کو بھی سکون ہے. باہر آپ دیکھیں موسم کے اعتبار سے جو ہے سردی گرمی کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن مساجد کے ہم جیسے داخل ہوتے ہیں کسی مسجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں, کولر لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہے. تو جسم کے لیے راحتوں کا بھی اللہ نے اہتمام کر رہا ہے یہاں پر, اور روح کی راحتیں بھی موجود ہیں, دل کی راحتیں بھی موجود ہیں. تو ہم مسجدوں کے قریب ہوں, مسجدوں کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری دونوں دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی. ہاں, کہیں سکون نہیں ہے میرے بھائیوں. ٹینشنوں میں لوگ اپنے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کر لیتے, اتنی ٹینشنوں میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا دین جو ہے بڑا پیارا دین ہے, ہمیں صبر کی تلقین, ہمیں جو ہے صبر کی تلقین کرتا ہے اور ان تمام خرافات سے بچاتا ہے. اللہ نے فرمایا تو ان کا حق یہ تھا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائے ان کو, لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں سخت یعنی عظیم عذاب ہوگا, بڑا عذاب. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ کو جو ہے ویران کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں. تو انہوں نے عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا اور اللہ کی بارگاہ کی بے حرمتی کی تھی. تو آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کے اندر جو ہے ان کو جلا وطن بھی کیا گیا, ان کو قیدی بنایا گیا, بہت سارے لوگ یہ قتل بھی کیے گئے اور جو ہے ملک شام سے لوگ نکالے گئے. ایسی ذلت و رسوائی ان کی دنیا کے اندر ہوئی اور آخرت کا عذاب ان کے لیے الگ. تو ہمیں بھی ان آیات سے جو ہے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں مسجدوں کا ادب کرنا ہے. مسجد شور شرابے کی جگہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی نا لوگ مسجدوں میں شور مچائیں گے. تو ایسا نہ بنے کہ ہم اس وعید میں شامل ہوں کہ ہم وہ فرد بن جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کو جو ہے بطور مذمت بیان کیا ہو کہ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا, ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے مسجد میں, یہ نہیں دیکھنا یہ کیا ہو رہا ہے. بعض لوگ جو ہے صرف اس ارادے سے آتے ہیں ہمیں مسجد میں یہ کرنا. تو بھائی ہم مسجد میں اعتراض کرنے آئے ہیں یا نماز پڑھنا آئے, بتائیے ہمارا کام کیا اصل کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا. ہم جو ہو رہا وہ ہونے دیں. جو لوگ بھائی اس دل کے ساتھ آئے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کے دلوں کے اندر ایسا ہی ہے کہ مسجد میں ہمیں آ کے یہ خرافات کرنی ہے, فتنہ و فساد کرنا. اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل, فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو اس لیے ہم جو ان تمام باتوں سے بچیں. مسجد میں آ گئے ہیں تو بس اللہ سے بھیک مانگ لیں اپنے گناہوں کی مغفرت. ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں کتنے گناہ ہو گئے ہیں بچپن سے, یعنی بلاغت سے لے کر بلوغت سے لے کر اور بڑے ہونے تک. اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, موقع دیا ہے کہ مسجد میں آ گئے. اور نہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے مسجد کے قریب رہ رہے ہوتے ہیں لوگ, انہیں توفیق نہیں ملتی. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اللہ نے ہمارے انتخاب کیا ہے, چنا ہے. یہ معمولی بات مت سمجھیے مسجد کی برابر. میں نے تو بہت سارے لوگ کو ایسے بھی دیکھا مسجد میں تعمیر کا کام چل رہا تھا, بہت سارے لوگ مسجد میں کام کر رہا ہے تعمیر کا, لیکن پھر بھی انہیں نماز کی توفیق نہیں. تو یہ کیا ہے بھائی کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ جسے چاہ رہا ہے نا اپنی بارگاہ میں آ کر جھکا رہا ہے اسے, ہے نہیں, اسے رکوع کرا رہا ہے, سجدہ کرا رہا ہے. تو ہماری بس کی بات تھوڑی ہم اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے ہمارا کوئی عمل پسند کر لیا اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنے لوگ مسجد میں کام کر رہے ہوتے ہیں, پڑوسی ہوتے ہیں لیکن نہیں آتے. تو اللہ چنتا ہے, اللہ نے ہمیں پسند کر لیا. کوئی نیکی پسند آئی کہ اس نے ہمیں بلا لیا, اس پر شکر کریں. جب بلا لیا ہے تو انشاءاللہ پورا حق ادا کرنا. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.